जी नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज ईद उल फ़ितर है। मेरी तरफ़ से, मेरे प्रोग्राम की टीम की तरफ़ से और बिलखुसूस सुनो टीवी की तरफ़ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद की मुनासबत से आज हम गुफ्तगू करेंगे मसाइल ईद पर। जिन लोगों पर जुमा फ़र्ज़ होता है, ईदैन की नमाज़ें भी उन्हीं पर वाजिब हैं। जुमा में खुतबा वाजिब है और ईदैन में सुन्नत है। अगर जुमा में खुतबा ना पढ़ा जाए तो जुमा ना होगा, और अगर ईदैन में ना पढ़ें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन पढ़ना चाहिए। एक और फ़र्क ये है कि जुमे का खुतबा कबल अज़ नमाज है, लेकिन ईदैन का खुतबा बाद अज़ नमाज है। ईदैन की नमाज में ना अज़ान होती है और ना अकामत। नमाज ईद 2 रकत है, खा ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो। तरीका ये है कि नियत करके कानों तक हाथ उठाए जाते हैं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए जाते हैं। फिर सना पड़ी जाती है, फिर कानों तक हाथ उठाए जाते हैं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाते हैं। फिर हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाते हैं और फिर तीसरी मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए जाते हैं। इमाम तावुज़ और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर अल्हम्द और कोई सूरत जहर पढ़कर पहली रकत मुकम्मल करता है। दूसरी रकत में पहले अल्हम्द और सूरत पढ़ी जाती है, फिर 3 बार हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए जाते हैं और चौथी मर्तबा बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहकर रुकू किया जाता है। नाज़रीन, ईद के मसाइल पर मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा असगर अस्करी साहब। सर खुश आमदीद। जी शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम में शिरकत हो रही है। वेलकम सर। डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइए कि ईद की नमाज जो है ये फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशियों वाला दिन अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ईद का दिन यकीनन अहले इस्लाम के नज़दीक महज एक त्यौहार नहीं है जी, बल्कि ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनामात हासिल करने का दिन है। बेशक ऐसे ही है। और आसमानों पर इस दिन को यौमुल जायज़ा का नाम दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जायज़ा का मतलब इनाम वसूल करने का दिन। वाह। तो जिन लोगों ने कंपटीशन में मुकाबला लिया होता है, जो विनर होते हैं उनको जी। फिर इनाम भी मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आज का दिन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनामात हासिल करने का दिन है। और आज के दिन की जो इबादत है उनमें से एक अहम इबादत नमाज ईद उल फ़ितर है। जी जो नमाज ईद उल फ़ितर है, ये जैसा आपने खुद फरमाया कि बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ है, बाज़ के नज़दीक सुन्नत है, बाज़ के नज़दीक वाजिब है। जी। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक मजमूई तौर पर ये नमाज ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, ये वाजिब है। हाँ, इमाम अबू हनीफा इसको वाजिब फरमाते हैं। वाजिब करार देते हैं। इमाम शाफी और इमाम मालिक इसको सुन्नत मुअक्कदा फरमाते हैं। मुअक्कदा करार देते जी। हैं। और वाजिब का इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वाजिब की डेफिनेशन ये बनती है ना कि वो काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी के साथ किया हो जी। और छोड़ने पर आपने वईद फरमाई हो, सही। ऐसा काम जो होता है वो वाजिब कहलाता है। तो जब भी ये ईद ऐन हमें मिली है, जी क्योंकि ये हिजरत के बाद हुई ना मदीना मुनव्वरा में, जी जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो मदीना मुनव्वरा में लोग ऑलरेडी साल के अंदर 2 रोज़ ईद मनाते थे। जी उनकी ईद अगर जो मेला ठेला और ऐसा लाभ लाभ थी, जी। हुजूर ने उनसे पूछा कि आप इन दोनों दिनों की क्या हैसियत है, क्या वजह है? जी। उन्होंने कहा बस साल के अंदर हम ये 2 ईदें मनाते हैं। वो नेरोज़ और महरजान ये 2 दिन थे। तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने आप लोगों के लिए इससे बेहतर 2 दिन बनाए हैं, वाह। और वो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा है। सुभान अल्लाह। तो इस लिहाज से ये ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का स्पेशल तोहफ़ा और इनाम है। तो जो ये मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम अता फरमाया, तो उसके बाद सरकार ईद के दिन नमाज ईद अदा फरमाते रहे। सही। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आपने इन दोनों ईदों के आदाब भी बताए और तरीका बताया
اور خود جوش و خروش کے ساتھ نماز عید کے لیے تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اہتمام ابو کے داؤد ساتھ۔ شریف میں اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ملتی ہے جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عید والے دن جمعہ واقع ہو جائے جی جی تو جو عید پڑھتا ہے اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ چاہے تو جمعہ پڑھ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو عید کی نماز ہے یہ فرض ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر فرض نہ ہو تو یہ جمعے کو ساقط نہیں کر سکتی، فرماتے ہیں آپ؟ جمعہ کا حکم ظاہر بات ہمارے نزدیک بھی وہ فرض کا ہے، جی جمعہ فرض ہے، نماز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ واجب کا درجہ رکھتی صحیح ہے۔ تو وہ کوئی ایسی صورت اگر بنے کہ بندہ دور سے آتا جاتا ہے جی تو اس پر جمعہ بھی فرض نہ ہو، صحیح تو جمعہ اور عید دونوں کی فرضیت کے لیے شرائط ایک جیسی ہیں۔ ٹھیک کوئی ہے بندہ معذور ہے یا کوئی بیمار ہے جی اور یا پھر مسجد سے بہت دور ہے یا کوئی اور ایسا سبب بن گیا، مثلا بارش طوفان آ جائے، جی جی تو ایسی صورتحال میں جمعہ بھی اس پہ فرض نہیں اور عید بھی فرض نہیں۔ تو بالکل اگر وہ آ ہی جاتا ہے، نماز عید پڑھ لیتا ہے، ظاہری بات ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرعی طور پر واجب نہ بھی ہو تو معاشرتی طور پر بندہ ان کو اہمیت دیتا ہے۔ بالکل تو نماز عید بھی ایسا عمل ہے جب سارے لوگ ہی تیار ہو رہے ہیں، سارے لوگ ہی نئے کپڑے پہن رہے ہیں، سارے لوگ ہی جو ہے وہ عید کی خوشی میں اہتمام کر رہے ہیں، صحیح تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، عید فرض نہیں ہوتی، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں معذور ہوتے ہیں، ویل چیئر پہ آ رہے ہیں، بالکل لوگ گاڑیوں میں بٹھا کر لا رہے ہیں، ویل چیئر ساتھ ہیں، بزرگ ہیں بڑی عمر کے، صحیح تو شرعی طور پر ان پہ جمعہ عید فرض نہیں ہے لیکن آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے ایسی صورت میں تو آلریڈی انہوں نے ایک کام کر لیا تو دوسرے کام کے لیے نہ بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جمعہ ساقط نہیں ہوتا، جمعہ فرض ہے، صحیح۔ عید جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں دونوں ایک کا۔ اور چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر جی صاحب، جی ایک تو یہ فرمائیں کہ کیا اس کی قضا ہے، اور دوسرا یہ فرمائیں کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا عید کی نماز تو اس کے لیے کیا کوئی وعید بھی ہے؟ دیکھیں نماز عید کی قضا نہیں ہے، جہاں تک ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں یہ کہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جس میں پہلے دن عید ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ پرانے دور کو اگر لیں تو اس میں ایک یہ سبب بن سکتا تھا کہ عید مثلا جو عید ہے عید الفطر کی، اس کی شاعتیں چلتی 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 جو امام تک لیٹ پہنچی، جو خلیفہ وقت یا قاضی وقت ہوتا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صحیح وہاں پہنچنے تک کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہ یکم شوال کے زوال کا ٹائم آ گیا، کیونکہ نماز عید کا وقت زوال سے پہلے پہلے ہے، زوال کے بعد یہ ادا نہیں کی جاتی۔ صحیح۔ تو ایسی صورت بن گئی کہ زوال کا ٹائم آ گیا تو پھر پہلے دن نماز عید آٹومیٹکلی نہیں ہوگی، صحیح، تو عید الفطر جو ہے وہ دوسرے دن ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جبکہ نماز عید الاضحیٰ جو ہے اس کے 3 دن ہے، پہلے دن کوئی سبب بن جائے، جی رکاوٹ بن جائے، ادا نہ ہو سکے دوسرے دن زوال سے پہلے پہلے، صحیح، دوسرے دن بھی کوئی رکاوٹ بن جائے تو تیسرے دن ادا کر لے، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اس کی قضا وغیرہ نہیں ہے۔ وعید بھی کوئی ہے اس پہ؟ وعید اوورحال یہ ہے کہ ایک جو واجب عمل ہوتا ہے اس کی ترک کی وعید تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، صحیح، اور پھر ترک کرنے کا جو سبب ہے محض سستی کوتاہی ہو تو وہ تو واقعتاً جو ہے وہ قابل گرفت ہے، قابل گرفت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا عذر آ جائے پیش یا کوئی ایسے سبب بن جائے کہ اس میں ادا نہ کر سکے صحیح۔ تو ظاہری بات ہے بندے کی جو کیفیت ہے اس حوالے سے تخفیف بھی ہو جائے گی۔ اصغر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا گاؤں میں عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بڑا گاؤں ہے اور اس میں لوگ کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں علماء جو ہیں کہ یہاں پہ عید کی نماز ہو سکتی ہے، تو ایک اور سوال بھی آج کل گردش کرتا ہے کہ کیا مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے یا کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو ایک خوشی کا موقع ہے اور عید کا تہوار ہے، اس حوالے سے میں تمام پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ سر۔ اور دعا ہے پروردگار عالم ہمیں جیسے ماہ مبارک رمضان گزرا ہے اس کی برکتیں، رحمتیں، اور جس طرح سے خدا کی عبادت ہوئی، بندگی ہوئی، جی سر، اسی تسلسل کے ساتھ یہ جذبہ جو ہے عبادت کا آگے آمین۔ جاری رہے۔ جی دیکھیے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ گاؤں میں جی جی عید الفطر کی نماز جو ہے وہ جی پڑھنی چاہیے یا مکروہ تحریمی ہے، ہمارے ہاں کسی بھی جگہ پہ نماز عید ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گاؤں ہو، قصبہ ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹی آبادی ہو، صحیح، اور لیکن ہاں اس میں یہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ
چونکہ عید کی جو نماز ہے اس کا بیسیکلی فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ ایک بڑا اجتماع ہو، شان و شوکت ہو اس میں، جی اور اس میں روب ہو صحیح تاکہ دشمنان اسلام پر روب طاری ہو. تو وہ فلسفہ اور حکمت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بڑا اجتماع ہو تو وہاں پر زیادہ اس کی فضیلت بھی ہے. صحیح. لیکن نماز ادا کی جا سکتی ہے کسی بھی گاؤں جگہ. میں ایک لوگ وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی چھوٹا گاؤں ہے جہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں جی وہاں پہ نہ جمعہ ہوتا ہے، تو چونکہ عید کی شرائط بھی وہی ہیں جو جمعے کی ہیں، اس لیے بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے ہاں جمعے کے لیے ایک خاص فاصلہ جو ہے نا اس کو شرط قرار دیا گیا ہے صحیح. کہ وہ 3 میل جو ہے کم از کم 4.5 کلومیٹر جو ہے جی وہ فاصلہ ہونا چاہیے نماز جمعہ کے قیام میں. اچھا لیکن نماز عیدین کے قائم کرنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے تو اس لیے نماز عید کہیں پر بھی قائم کی جا سکتی ہے، صحیح. چاہے وہ گاؤں ہے جو اس کو وہی ثواب مل جائے گا نماز ٹھیک کے ہوگا. انجام. تو کھلے میدان میں آپ فرماتے ہاں ہیں کہ بہتر پڑھنی یہ ہے چاہیے. کہ کھلے میدان میں پڑھی جائے نماز، اور مسجد سے بہتر یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے ہوں لوگ اس اس کو کا مشاہدہ. فلسفہ کیا ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے سر اور کھلے میدان میں پڑھی جائے؟ اس کی جو حکمت سمجھ میں آتی ہے اور بعض علماء نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. سر وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک تو لوگ دیکھیں کہ ایک جوک در جوک لوگ نکل رہے ہیں نماز عید کے لیے پوری تیاری کے ساتھ. اسلام کا ایک جو عظیم تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ. صحیح. اور پھر کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ چاہے وہ جتنا بڑا تہوار ہو، خوشی کا دن ہو، اس میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت جو ہے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. صحیح. تو وہ لوگ جب جائیں گے مساجد کی طرف یا کھلے آسمان میں، جہاں کھلے آسمان میں پڑھنے کے جو زیادہ حکم ہے، تو جب لوگ دیکھیں گے، باقی لوگ دیکھیں گے، تو ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا. پھر خود امت مسلمہ کے ایک شان و شوکت اور اس کی جو ہیبت ہے، ایک روب ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تو علامہ صاحب یہ پرانے دور میں تو سمجھ آتی ہے کہ کفار بھی رہتے تھے اور ان کو دکھانا مقصد تھا. اب بھی کفار دیکھ تو سکتے ہیں، جی البتہ ہماری جو ہیبت ہے اور وہ جو اس کے پیچھے فلسفہ نظر آتا ہے، وہ ہیبت تو لگتا ہے اب ہماری ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. ایسے ہی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے. قرآن میں واضح اللہ نے فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ واہ. اور قوت پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے جنگ لڑنے کے لیے نہیں، حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ تمہارے پاس جدید قسم کا، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے تیز رفتار گھوڑے ہونے چاہیے. بالکل. یعنی آج کے زمانے میں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس ایٹم ہو، سب کچھ ہو، کس لیے؟ جنگ لڑنے کے لیے نہیں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، واہ. تاکہ دشمنان اسلام کے جو دلوں پر روب طاری ہو، تمہاری ہیبت ہو. بالکل تو اصل وہ شان و شوکت، کاش امت مسلمہ اگر متحد ہوتی، یکجا ہوتی، اور دینی جو اصول ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتی، تو آج بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا. بالکل ایسے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم نے غیر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، جی اور کفار و مشرکین کی مداخلت جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے، جبکہ قرآن تو واضح فرما رہا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ کافروں کو ہرگز تسلط کی اجازت نہیں ہے مومنوں پر. بالکل ایسے. مومنوں پر کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی کافر و مشرک، کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اپنا تسلط جمائے اور اس کے کہنے پہ مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ اگر ہم آزاد رہیں، اپنے فیصلے خود کریں، تو اس میں عزت بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں روب بھی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں وہ کھوئی ہوئی جو توقیر ہے امت مسلمہ کی، آج بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر یہ امت مسلمہ دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے، اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے، اور جو اپنے فیصلوں میں یہ جو آزاد نہیں ہے، جو تسلط ہے اغیار کا، اس سے اگر غلامی سے نجات مل جائے، تو آج بھی امت جو ہے طاقتور ہو سکتی ہے اور روب و شان و شوکت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. مہمانوں سے کچھ مزید باتیں پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر عید کی نماز میں مقتدی الحمد میں ملتا ہے جی تو اب اپنی تکبیروں کا کیا کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عید کا طریقہ آپ نے آغاز میں خود بیان کر دیا ہے. سر عام نارمل تو وہی طریقہ ہے جی کہ امام جب نماز شروع کرے، جو ساتھ ہو
مقتدی کے وہ 3 صورتیں ہیں نا، 3 قسمیں ہیں، جی مدرک، مسبوق اور لاحق۔ ٹھیک ہے، مدرک وہ ہے جو پوری کی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھ لے، ٹھیک ہو شروع سے ساتھ مل جائے۔ جی جی اور مسبوق وہ ہے جس کی کوئی رکعت رہ جائے۔ صحیح، لاحق وہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں تو امام کے ساتھ ہو، بیچ میں کوئی عرضہ لاحق ہوا تو پھر وہ وضو کرنے چلا گیا یا کوئی پرابلم بنا تو وہ بہرحال کسی وجہ سے امام سے پیچھے رہ گیا جی اور پھر دوبارہ آ کر امام کے ساتھ ملے، تو ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہیں۔ جی تو جہاں تک نماز عام نماز کا طریقہ ہے وہ تو عام لوگ جانتے ہی ہیں، جی وہ تو آسان طریقہ ہے صحیح، اور اس کے اندر کوئی اضافی کام نہیں ہوتا۔ اس میں اضافی تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع کے اندر جب بندہ مل جائے تو رکعت پہلی شمار ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا، اور کوئی ایسا اضافی کام نہیں ہوتا جو مقتدی نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن عید کے اندر وہ اضافی 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ جی تو پہلی تکبیر نے قرات سے پہلے ہوتی ہے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوتی ہے۔ ایسے ہی، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ شروع ہوتے ہوئے امام اتنے میں تکبیریں کہہ کر قرات شروع کر دیتا ہے جی تو ظاہر بات اس کی یہ تکبیرات رہ رہ گئی ہیں، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی وہ نماز شروع کرے گا، جی نماز شروع کرنے کے بعد پہلے وہ اپنی تکبیرات کہہ لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تکبیرات کہنے کے بعد خاموش ہو جائے، صحیح، امام آلریڈی قرات کر رہا ہے، وہ قرات کرے گا تو اس طرح جو ہے وہ پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں وہ قرات بھی مکمل کر چکا ہے، رکوع میں پہنچ گیا ہے، جی جی ایسی صورت میں جب مقتدی ملے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکوع پھر یہ ہے کہ جب وہ شروع کرے تو تکبیرات کہہ لے۔ اگر اس کا اندازہ ہو نا کہ امام رکوع میں ہوگا، میں رکوع میں اتنا وقت میرے پاس ہے، تکبیرات کہہ کر میں رکوع میں پہنچ جاؤں ٹھیک ہے، تو پھر تو تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائے۔ ٹھیک ہو گیا، اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ سمجھے کہ نماز رکوع سے امام اٹھ جائے گا ہاں تو پھر ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے اور رکوع کے اندر ہی تکبیرات کہہ لے۔ صحیح، تو اور چونکہ رکوع میں ملنے پر رکعت بندہ پا سکتا ہے، جی اب اگر رکوع میں بھی نہ مل سکے تو امام اتنے میں سجدے میں چلا جائے ہاں تو پھر سجدے میں اس کی چونکہ رکعت ختم ہوگی، اب ان تکبیرات کو چھوڑ دے، ٹھیک ہو، پوری ایک رکعت اس کی رہے گی۔ اب جب دوبارہ وہ رکعت ادا کرے گا تو وہ تکبیرات دوبارہ اپنی جب الگ پڑے گا تو اسے کہہ لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات جب وہ رہی تک اپنا رکعت شروع کرے گا، جی اس میں ہوگا کہ جو ہی قرات یعنی شروع کرے گا ثنا جی اور اس کے بعد ثنا کے بعد تکبیرات کہے گا، پھر تعوذ تسمیہ اور اس کے بعد قرات کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر بندہ دوسری رکعت میں ملتا ہے جی اور دوسری میں ظاہر بات ہے قرات کے بعد تکبیرات ہوتی ہیں، جی جی تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ہی بندہ ملتا ہے تو رکوع تک تو وہ کوشش کرے، صحیح، اگر تکبیرات کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، اگر رکوع تک بھی نہ پہنچ سکے تکبیرات کہہ کر جی تو پھر یہ ہے کہ چھوڑ دے، کیونکہ اس کے بعد اس کو دونوں رکعت الگ پڑھنی پڑیں گی صحیح، اور یہ مسبوق ہوگا نا، تو دونوں جب اسے الگ پڑھنی ہے تو پھر جس طرح امام کے پیچھے تکبیرات کہتے ہیں وہ تکبیرات کہہ کر اپنی دونوں رکعت پوری کر لے گا۔ بالکل ٹھیک ہو، تو یہ طریقہ نماز کا ہے مسبوق ہونے کی صورت میں۔ تو بالکل جب مدرک ہو پھر تو امام کے ساتھ ساتھ تکبیرات ہوتی ہے، جی جی اور اس کے اندر ان تکبیروں میں چونکہ رفع دین بھی کرنا ہوتا ہے جی تو جب رکوع میں کہے گا پھر رفع دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ گویا کہ کنسیشن ہو جائے گی صحیح، کہ رکوع میں جب کہے گا تو رفع دین نہیں کرے گا اور 3 تکبیر وقفے وقفے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل اس طرح تھوڑا مختصر وقفہ جس کے اندر جو ہے وہ رکوع کے اندر تکبیرات بھی کہہ لے اور امام کے ساتھ وہ مل بھی جائے، بالکل اس طرح وہ 3 تکبیرات اپنی پوری کر لے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ اصغر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا سر کیا فلسفہ کیا ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے ایک اہم چیز جو نماز عیدین اور عید الفطر کے دن جی جس کو ادا کرنا واجب ہے وہ فطرانہ ہے، صدقہ فطر ہے۔ سر اور اس کے بنیادی طور پہ 2 فلسفے ہیں۔ جی ایک تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جو فطرہ ہے فطرانہ، جی یہ روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے واہ، اور تکمیل ہے روزوں کی قبولیت کی۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ پورا کرتا ہے کمی اس کو، پوری کر دیتا ہے، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور نشانی یہی ہے کہ جو آدمی فطرہ ادا کرے گا تو اس کا مطلب اس کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دوسرا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ظاہر خدا چاہتا ہے کہ ایک جب خوشی کا دن ہے، انعام و اکرام کا دن ہے، جی اور خداوند متعال اپنے بندوں کو اس دن نعمتوں سے نوازتا ہے، اور صحیح، بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ عید الفطر کے دن جب
لوگ عید کی طرف جائیں، عید نماز کی طرف، جی تو ان کے ذہن میں وہی تصور ہونا چاہیے کہ محشر کے دن بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے خدا کی بارگاہ میں تو خدا ایسے انعام و اکرام کی بارش کرے گا ہمارے اوپر، سبحان اور اس لمحے یاد کریں اور وہ تصور ذہن میں لائیں کہ جیسے ہم جا رہے ہیں اب عید نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں یا میدان میں کھلے، تو انشاءاللہ محشر کے دن بھی خدا ایسے ہی انعام و اکرام کی بارش کرے ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جو اس کی وجہ فلسفہ یہ ہے جی اس فطرانے کا سر۔ کہ جو غربا ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے، بالکل ٹھیک اور یہ اسلام کی دین کی حکمت عملی اور فلسفہ یہ ہے جی کہ ظاہر ہے جو ایسے زکوٰۃ واجب ہے، جی اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، والمساکین، جی اور وہ جو مصارف بتائے گئے جی جی تو یہاں فطرہ بھی ان لوگوں کو دیا جائے جو مستحق ہیں، جو غربا ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مستحق اور غریب کی جو تعریف ہوئی ہے وہ ہے کہ جس کا سال کا اپنا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہو گیا، اس کی انکم اتنی کم ہو، اخراجات اس کے زیادہ ہوں، اس کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو صحیح۔ اپنی ذرائع آمدن سے، صحیح، وہ مستحق ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو پھر اس میں ترجیح جو ہے ان لوگوں کو ہے فطرہ دینے میں کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، صحیح، اور اس اور کی ان کو ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، جی جی جی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مستحق اور غریب تک یہ فطرہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اصغر صاحب، اگر خاندان میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو غریب ہے اور جس کے یہ حالات ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جی جی، تو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں یہ؟ ہاں بعض شرائط میں بالکل دیا جا سکتا ہے، اگر ایسے افراد رشتہ داروں میں بھی نہیں ہے، خاندان میں بھی نہیں ہے، جی اور اپنے ایسے کو قریبی گاؤں میں یا علاقے میں جو مسلمان نہیں ہے تو جی اس صورت میں غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے بالکل ٹھیک انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی دین جو ہے جی۔ اس کا بھی حکم ہے شریعت کا کہ ان لوگوں کو ایک مشکلات۔ اور اشکال ہے اس میں، یہ ارشاد فرمائیے، ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزوں میں جو کمی بیشی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے، جی جی، تو اس میں یہ جو چھوٹے بچے ہیں جو روزے ابھی ان پہ واجب نہیں ہیں، جی جی جی، تو کیا فطرہ ان کا بھی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں فطرہ، پہلی بات یہ ہے کہ فطرہ کس پر فرض ہے، کس پہ واجب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہے؟ یہ ہر بالغ عاقل پر واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بچہ بالغ ہے لڑکا اور عقل مند بھی ہو، جو عمومی شرائط ہے خدا کی طرف سے جو مکلف ہے اچھا، تو اس پر واجب ہے، چھوٹے بچوں پر نہیں ہے؟ چھوٹے بچوں پر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جو اس کا کفیل ہے ان بچوں کا جی اس پر واجب ہے، صحیح، لہذا وہ ضروری ہے کہ وہ اس گھر میں جتنے بچے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہی ہوں، جی تو لیکن واجب کس پر ہوگا؟ جو اس کے سربراہ ہے، صحیح جو ہے۔ کفیل ہے، اس پر واجب ہے کہ ان بچوں کی طرف سے بھی اور پوری فیملی کی ہاں، طرف سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اس دن بچہ پیدا ہونا ہاں اس کا بھی فطرہ کا بھی دینا چاہیے۔ فطرہ ہے، بالکل بالکل اس ٹھیک، کا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا نصاب کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمائیں کہ کب تک دے دینا چاہیے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے پروفیسر صاحب۔ سر تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، جی یہ یعنی صدقات واجبات میں سے ہے، صحیح، اور حدیث پاک میں 4 اجناس اس کی ملتی ہیں، جی گندم، جو، کھجور اور کشمش، سوگین۔ صحیح، اور مقدار میں بھی ہے کہ جو گندم ہے جی وہ نصف سا 1.25 کلو، اور 1.25 کلو، ٹھیک ہو گیا، اور جو باقی تینوں چیزیں ہیں وہ 1 سا جو کہ 3.5 کلو بنتی ہے تقریباً۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ان اجناس کی مقدار ہے۔ جی اور اس میں یہ ہے کہ کھجور عرب علاقے میں بہت زیادہ تھی، جی جی اس وجہ سے شاید اس کا نصاب زیادہ ہے، اس کی ویلیو کم تھی اس وقت۔ صحیح، ایک یہ بڑی مزے کی بات ہے، جی جب حضور نے یہ چیزیں بیان فرمائیں اس وقت ان ساری چیزوں کی ویلیو ایک جیسی تھی، صحیح، بالکل صحیح، جیسے وہ چاندی اور سونے کی مقدار ہے، ہاں بالکل بالکل، وزن ہے کہ 52.5 تولے اور 7.5 تولے، تو آج کل بہت زیادہ فرق پڑ گیا، بہت زیادہ فرق پڑ گیا۔ ایسے ہی اور ایسی گندم وغیرہ ان میں بھی بہت فرق پڑ آج گیا، کل کشمش والا زیادہ اس میں مہنگا ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس کے نیچے کھجور، اور اس کے نیچے بالکل ایسے، جو ہے جو، بالکل ایسے، اور لاسٹ پہ اب جو گندم آ گئی ہے۔ بالکل ایسے، جب حضور نے یہ مقدار معین کی تو اس سے سب کی ویلیو برابر تھی، بالکل، لیکن یہ فقہ کا قاعدہ جو مقادیر مقدار حضور نے خود متعین فرمائی ہے جی وہ مقدار اتنی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وزن جو ہے ان اجناس کی اتنی رہے گا، گندم کا وہی جو ہے وہ 1.25 کلو، جی اور باقیوں کے 3.5 پونے 4 کلو جو ہے وہی ہے۔ صحیح،
تو ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر گندم ہے اور گندم سے بھی آگے زیادہ تر آٹا استعمال ہوتا ہے، تو آج کل فقہا آٹے کے حساب لگاتے ہیں۔ جی ابھی بھی جو مفتیان نے جو ہے وہ گروپوں میں یا میڈیا سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں پوسٹر وغیرہ، جی وہ جو ہے وہ فائن آٹا جو ہے اس حساب سے 300 پر کس پر ہیڈ جو ہے، صحیح ہے، فی کس پر ہیڈ 300 کلو جو ہے وہ فطرانہ مقرر ہے اور فائن آٹا کے لحاظ سے۔ جی تو اگر دوسری جو اجناس ہیں، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، اس حوالے سے کوئی ادا کرنا چاہے تو ان کی قیمت لگا لے۔ صحیح ہے، مطلب کم از کم جو ہے وہ کھجور سوری ہے، گندم ہے، گندم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ کی طرف بدل جائے۔ زیادہ کی طرف، بالکل اب کیونکہ حضور اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ہاں خیرات میں اور بہترین نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور خصوصی طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہوا۔ ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے۔ اب جہاں جو ہے وہ لو طبقے کے لوگ عید کے کپڑے لینے جائیں تو بالکل لو کوالٹی کے لیتے ہیں، اور ایک بندہ اچھا کھاتا پیتا وہ برانڈ لے کر آتا ہے۔ بالکل ایسے، تو جب فطرانہ دے جائے تو پھر گندم کے آٹے کی طرف نہیں آنا چاہیے نا، کشمش کی طرف جائیں، واہ واہ واہ، تاکہ دو چار فقیروں کو کوئی مل بھی جائے، ان کے کپڑے تو آئے نا کم سے کم۔ بالکل ایسے، اس لحاظ سے جس سے ہمارا لائف سٹائل جو اللہ رب العزت جب نوازتا ہے تو بدل جاتا ہے۔ بالکل اللہ کے راہ کے دینے کا جو انداز ہے وہ بھی دینے کا طریقہ بھی بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کوشش کریں جو مخیر حضرات ہیں وہ باقی اجناس جو ہیں اس کے لحاظ سے دیں، بالکل ٹھیک، یا پھر یہ کہ اگر آٹے کے لحاظ سے بھی دیں تو پھر بالکل ناپ تول کے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے زیادہ دینے کوئی منع ہے، صحیح ہے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم سے بھی مسئلہ جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی کم سے کم کتنا ہے، کم سے کم تو کہا ہی نہیں جاتا، کہتے ہیں فطرہ کتنا ہے، فطرانہ کتنا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی 300 ہے، تو وہ جو لو طبقے وہ کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہو گیا، تو بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ 300 تک ہی آتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ نہیں پوچھتے کہ کم سے کم ہے یہ زیادہ، اور یہ کم از کم ہے، ناظرین سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہے، بالکل ایسے، زیادہ کی کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جو اس سے گندم دیں بے شک پورا آٹے کے توڑا دے ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل ہے، کسی فقیر کو دینا چاہتے ہیں تو 4 دن روٹی تو کھائے نا وہ فطرانے سے، بالکل اس لحاظ سے وہ دل کھول کر جو ہے خدمت کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے، ویسے جو پورا مہینہ جو افطاریاں چلتی رہتی ہیں وہ فرض واجب ہی نہیں، جی جی، جو فرض جو واجب ہے اس کو ذرا کھلے طریقے سے کیا جائے بالکل تو زیادہ بہتر ہے۔ جی جی، تو یہ تو ہے اس کی مقدار۔ جی جی، باقی رہا فطرانے کا وقت، ہاں تو کس وقت فطرانے تک دے کا دینا جو چاہیے؟ واجب ہونے کا وقت ہے وہ تو عید الفطر کا جو یعنی یکم شوال کے صبح طلوع فجر ہے وہ وقت ہے، ٹھیک پھر ہو، اس جو موجود ہوگا اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ بالکل ٹھیک، جو اس میں موجود نہیں ہے یعنی کچھ وقت پہلے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس پہ نہیں ہے۔ صحیح، اور ان لمحات میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی واجب ہے، جس سے علامہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ویسے چھوٹے یعنی شرعی احکامات کا مکلف تو عاقل بالغ ہی ہوتا ہے، جی جی، لیکن فطرانہ کے سلسلہ میں یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو وہ جو ان کا کفیل ہے، والد ہے، سربراہ ہے، وہ دے گا، ان سب کا دے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو وہ دے گا۔ تو باقی رہا دینے کا جہاں تک ادائیگی کا وقت ہے، اس میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاہد روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے عید الفطر کے دن فرمایا کہ اعلان کر دو، منادی دو کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور پھر اس حوالے سے چونکہ حضور نے نماز عید سے پہلے اعلان کروایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا ہو جائے، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ عید کی خوشی میں فقراء جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ واجب تو یہ ہوتا ہے عید الفطر کے شب عید کی صبح طلوع فجر کے وقت، لیکن فقہاء نے اسپیشلی طور پر اس کو کنسیشن دیا ہے کہ پورے رمضان میں یعنی شروع میں آغاز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح، زکوٰۃ بھی ایڈوانس دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر ایڈوانس دیا جا سکتا ہے، کچھ ملے گا، پیسے ویسے ملیں گے تو کوئی چیز خریدیں گے، بلکہ فقہاء نے کہا کہ ایڈوانس ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے، حالانکہ واجب بعد میں ہوتا ہے، ادا پہلے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد اس سے پورا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو باقی رہا کہ اگر جو بندہ اس وقت ادا نہیں کرتا، نماز عید بھی ہو گئی تو یہ ساقط نہیں ہوا، بالکل جو واجب ہے وہ واجب ہی ہے، بالکل، یہ جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ ایک دوسرا ہے کہ اس کو قضا بھی ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل، جس سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دینا واجب تو ہے، فرض ہے، لیکن اگر نہیں کرتا 2 سال گزر جاتے ہیں، 4 سال گزرتے ہیں، جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ادا کرنا چاہیے، ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ادا نہ کیا جائے۔ تو صدقہ فطر کا بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگا اور اس کی ذمہ داری
تبھی پوری ہو جائے گی جب یہ ادا ہو. لیکن اولا یہ ہے کہ عید سے پہلے ہی کر دیں. اولا تو یہ ہے کہ پہلے ادا کیا جائے، اور بلکہ اس سے زیادہ اولا ہے کہ رمضان کے اندر ادا کیا جائے تاکہ فقراء اس کو جو ہے وہ خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ایک اہم فلسفہ ہے صدقہ فطر کا. باقاعدہ حضور نے فرمایا کہ طہرا للصیام و طہرۃ للمساکین، تومۃ للمساکین، کہ یہ روزوں کی طہارت کا سبب ہے اور فقراء کا عیدی ہے اور ان کے کھانے کا سبحان سبب ہے. اللہ سبحان اور ساتھ ایک اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے سجدہ سہو ہے نا، جی اسی طرح صدقہ فطر روزے کے لیے. سبحان اللہ. واہ واہ. اب دیکھیں کہ سجدہ سہو تو سام پھیرنے سے پہلے ایسے ادا کیا جاتا ہے، جی اور سام پھیرنے کے بعد وہ وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ادھر جو ہے روزوں کا سام پھیرنے سے پہلے واہ واہ ادا واہ کرنا واہ چاہیے. زبردست. بالکل تاکہ عید پڑھنے جانا ہے تو عید سے پہلے ہو جائے تو بہتر، نہیں تو عید سے پہلے تو ادا کریں تاکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو. ماشاءاللہ. اصغر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عید کی جو رات ہے اس کا کہتے ہیں جی بہت ثواب ہے عبادت کا، تو ایک اس پہ ارشاد فرمائیے. دوسرا جو آگے شوال کے 6 روزے ہیں ان کی بھی فضیلت پہ کچھ روشنی ڈالیے سر. دیکھیے آپ نے بالکل بڑا اہم سوال ہے، اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بس ماہ رمضان ختم ہو گیا سر، اور جیسے عید آتی ہے تو تھوڑا سا وہ عبادت کا جو جوش جذبہ ہے اس میں وہ بھی کم رنگ ہو جاتا ہے، جی جی، اور ہم اپنی دنیا کی اس معمولات میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی. تو اصل میں جو عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے جی کہ یہ انعام کی رات ہے، جی جی اور اس میں بھی عبادات ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اس میں نوافل ہیں. صحیح. تو اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو عید کی رات، چاند رات جو جی اگر عبادت میں گزارتا ہے جی جی تو محشر کے دن جب انسانوں کے دل مردہ ہوں گے سبحان اللہ. تو اس رات کو عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوگا. واہ واہ واہ. تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کی اس حوالے سے کہ اس کا دل نورانی ہوگا اس وقت کہ جب باقی دل جو ہے مردہ ہو چکے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض حدیث روایت میں ملتا ہے کہ جی آپ اس کو ساتھ شامل کرتے تھے، اور اس کی بھی حکمت اور وجہ یہ تھا، اور جو 6 روزے شوال کے رکھ لے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے اس کے نامہ سبحان اللہ. واہ. لکھا جاتا ہے. تو عبادت جو ہے لیلۃ الجائزہ، یہاں تک کہ سوید ایک راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عید والے دن حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولا نے سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. اللہ. تو میں نے عرض کیا مولا آج تو عید ہے. تو امام نے فرمایا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید اللہ. انما ہوا عید لمن آمن الوعید. اللہ. عید جو ہے فقط نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، صحیح. اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. عید اصل میں وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. واہ واہ. حقیقت میں جو جب ہم عید فطر کہتے ہیں نا پروفیسر صاحب، جی جی تو فطر کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ یہ اس دن کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے. افطار سے ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. صحیح. اور یہاں تک کہ مستحب اور بہتر یہ سنت یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے کچھ جو ہے میٹھا کھایا جائے. جی جی. اور دوسرا جو اس کی حکمت اور فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اصل میں عید کے دن جب ایک بندہ عبد جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، چونکہ وہ گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو کے وہ جو فطرت ہے، جو توحید والی فطرت ہے، جو پاکیزہ فطرت ہے، اس کی طرف پلٹ آتا ہے. اس لیے اس کو عید فطر کہا جاتا ہے. واہ واہ. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیلۃ الجائزہ میں جو عبادت ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی، تو یہ نہیں، اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس عبادت کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے. بالکل ایسے. چاہے جتنی بڑی خوشی ہو، جتنا بڑا تہوار ہو، لیکن اس میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور جھک جانا، یہی پیغام ہے بڑے تہوار کا بھی. اور لہذا خوشیوں کے موقع پہ بھی ہمیں خدا کو نہیں بھلانا چاہیے، اور خدا کی اطاعت اور عبودیت جو ہے اس کی، یہاں تک قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سبحان اللہ. یہ عبادت انسان کو اس یقین کے مرحلے تک لے جاتی ہے واہ. کہ ایمان کامل جو ہے اس کا ہو جاتا ہے، اور یقین تک جب ایک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ دنیا کے حجابات، یہ دنیا کے جو پردے ہیں ہٹ جاتے ہیں، اور وہ حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، جو اولیاء الہی کا خاصہ ہے کہ ان کے سامنے پھر یہ جو رنگینیاں ہیں دنیا کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے معبود اور خالق کے قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس کامل حقیقت کو پا لیتے ہیں.
تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. سبحان اللہ سبحان. اس لیے عبادت جو ہے وہ جب ہم عبد کہتے ہیں نا، جی وہ اللہ معبود ہے اور بندہ جو ہے عبد ہے. ٹھیک ہے. تو عبد کا مطلب یہی ہے کہ عبد ہوتا ہی وہی ہے، عبد حقیقی، کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معبود اور خالق کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہو سبحان اللہ اور خدا کے احکام کی پیروی کر رہا ہو وہ، تو پھر وہ عبد بنتا ہے. بالکل. اور اس لیے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی 3 دن کے حضرت عیسیٰ تھے گہوارے میں، جی جب لوگ آئے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ آپ کا تو شوہر نہیں ہے، ہاں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ صحیح. تو حضرت مریم نے کہا جاؤ میرا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے، پوچھ لو اس سے. واہ 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 تو سبحان لوگوں اللہ. نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہاں 3 دن کا بچہ ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ جی. حضرت مریم نے کہا جاؤ پوچھو، یہ عام بچہ نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے سبحان اللہ جو سبحان معصومہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی عبد اللہ ہے سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبی. واہ واہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو تعارف کرایا میں اللہ کا عبد ہوں. سبحان اللہ. تو عبد ہونا، عبودیت، یہ بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے. تو میرے خیال میں لیلۃ الجائزہ کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے یہ جو عبودیت کا سفر ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. جی میٹھی عید ہے، آپ مہمان جو ہیں وہ مٹھائی کھائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. بہت شکریہ، ماشاءاللہ اتنا ماحول بنا ہوا عید کا. جی الحمدللہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا لب لباب یہ ہے کہ نماز عید پر ائمہ کا اختلاف ہے. امام مالک اور امام شافعی اس کو سنت مؤکدہ فرماتے ہیں، امام احمد اس کو فرض کفایہ سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ عید کی نماز کو فرض کا درجہ بھی دیتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے کہ جو عید پڑھ لے اس کو اس دن کے جمعے کی رخصت ہے، چاہے تو جمعہ پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے. یہ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر عید کی نماز فرض نہ ہو تو وہ فرض کو ساقط نہیں کر سکتی. تو مختصر بات اتنی ہے کہ عید کی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. جہاں تک عید کی نماز گاؤں میں پڑھنے کا تعلق ہے تو اگر ایسا گاؤں جمعہ کی شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہاں عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی. عید کی نماز میں اگر مقتدی الحمد شریف میں ملا ہے تو اپنی تکبیریں کہے گا. اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو مقتدی اپنی تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے گا. اور اگر وقت تنگ ہو اور مقتدی تکبیریں نہ کہہ سکے اور رکوع میں چلا جائے تو اب اپنی تکبیریں رکوع میں ہی کہے گا. تاہم اگر سجدے میں ملا ہے تو تکبیریں نہیں کہے گا بلکہ فوت شدہ رکعت کے ساتھ اپنی تکبیریں پوری کرے گا. صدقہ فطر کا فلسفہ یہی ہے کہ غرباء کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے. صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے جس کا نصاب 2.25 کلو گندم یا اس کے مساوی نقدی ہے اور یہ کم از کم ہے. خاص بات یہ سامنے آئی کہ جو شب عید کو عبادت میں گزارے گا تو حدیث شریف کے مطابق اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. پھر شوال کے 6 روزوں کا ذکر ہوا کہ بخاری شریف میں موجود حدیث شریف کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.